Assalamualaikum dear students, welcome to the online health and physical education class of second year. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा कल का जो टॉपिक था वो विटामिन्स के ऊपर था और आज हम जो पढ़ेंगे वो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में बताया था और इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो आइए आज इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखने के लिए आएगा, मतवाज़नी ग़िज़ा से क्या मुराद है, इसकी ख़ुसूसियात लिखें। इस ग़िज़ा का तयन करते वक़्त किन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। मतवाज़नी ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा होती है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तमाम विटामिन्स, इसके बाद जितने भी मदनी नमकियात आते हैं वो और पानी की मुनासिब मक़दार मौजूद हो तो हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट है। यानी कि मुकम्मल तौर पर भरपूर ग़िज़ा को मतवाज़नी ग़िज़ा कहा जाता है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। तो जब बैलेंस डाइट की बात की जाती है तो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ख़ुराक में बैलेंस डाइट का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जिस्म की सही तरीके से डेवलपमेंट होती है और जो हमारी मेंटल और फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो बड़ी हद तक जो है वो बेहतरीन तरीके से हो पाती है। तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि मतवाज़नी ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म की सही तरीके से नशोनुमा करे, सेहत को बरकरार रखे और जिस्म जो है वो रोज़मर्रा के काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। अब मैं आपको बैलेंस डाइट जो है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगी कि बैलेंस डाइट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो है जब भी आप अपनी खुराक का तयन करते हैं कि आपको अपनी डेली जो खुराक है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि वो मतवाज़न ग़िज़ा कहलाए, तो उसकी जो सबसे पहली ख़ुसूसियत होती है, मैं थोड़ा नज़दीक कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। उसकी जो सबसे पहली ख़ुसूसियत है कि ग़िज़ा जो है वो लज़ीज़ और खुश ज़ायक़ा होना चाहिए। यानी कि खुराक जो है, ग़िज़ा जो है वो जितनी ज़्यादा लज़ीज़ और खुश ज़ायक़ा होगी इसमें लाबे दहन की मिक़दार इतनी ही ज़्यादा शामिल हो जाएगी। लाबे दहन खुराक को जल्द हज़म कर देता है। अगर खुराक खुश ज़ायक़ा नहीं होगी तो इतनी जल्दी हज़म नहीं होगी, इसलिए ग़िज़ा मज़ेदार और आला ज़ायक़ा की होनी चाहिए। इसलिए जब भी खुराक को बनाएं तो कोशिश करें कि उसको लज़ीज़ बनाने की कोशिश करें और खुश ज़ायक़ा, क्योंकि जितनी खुराक खुश ज़ायक़ा होती है जो मुँह में लाबे दहन होता है, जब ज़ुबान खुराक को जब दांत खुराक को चबाते हैं तो ज़ुबान जो है वो साथ साथ उसको सपोर्ट दे रही होती है। तो इस तरह जो है उसमें लाबे दहन की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार जो है वो शामिल होगी। शर्त ये है कि ग़िज़ा जितनी खुश ज़ायक़ा और लज़ीज़ होगी। जब लाबे दहन की काफ़ी मिक़दार उसमें शामिल हो जाएगी तो फिर खुराक जो है वो जल्दी हज़म भी हो जाती है। अगर खुराक खुश ज़ायक़ा नहीं होगी तो इतनी जल्दी हज़म नहीं होगी, इसलिए ग़िज़ा जो है वो मज़ेदार और खुश ज़ायक़ा होनी चाहिए और पसंद की होनी चाहिए। अच्छा जी, साफ़ सुथरी और ताज़ा होनी चाहिए। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि मतवाज़नी ग़िज़ा जो है उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर खुराक गंदी या बासी होगी तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पैदा हो जाएंगे जो मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों मसलन के पेचिस, हैज़ा वगैरह में जिस्म को मुब्तला कर देते हैं। तो लिहाजा ग़िज़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और ख़ुराक जो है कोशिश करें कि जब भी आप खाना बनाती हैं तो उसको एक दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे कि सालन है तो उसे एक दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं रखना चाहिए। बाज़ लोग उसको फ्रीज़ कर लेते हैं सालन को, तो कोशिश करें कि ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही उसको खा लिया जाए। जितना ज़्यादा बासी खाना हो जाएगा उसमें जरासीम पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा जो मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसमें इंसान मुब्तला हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या है, पेचिस है, हैज़ा वगैरह जो हैं, इस तरह की बीमारियां जो हैं उसमें इंसान मुब्तला हो सकता है। नंबर 3 पर हमारे पास आता है ख़ुराक जो है बदल बदल कर खानी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक दिन हम जो है वो मुर्गी बना रहे हैं तो रोज़ाना जो है उसी को बनाते जाएं,
اور اس میں کوئی چینج ہی نہ لائیں، مطلب اگر آج مرغی بنائی ہے تو کل کوئی سبزی، پھر دال، اس طرح جو ہے وہ غذا بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ ڈیلی ایک ہی خوراک اگر کھاتے رہیں گے تو وہ بھی پھر جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں کہلائے گی، وہ انسان کے لیے مفید نہیں ہوگی، وہ ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ متوازن غذا کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں ورائٹی ہو، یعنی خوراک بدل بدل کر جو ہے تبدیل کر کے اس کو بنایا جائے اور کھایا جائے۔ اگر غذا ایک جیسی ہوگی تو اس کو کھانے کے لیے دل نہیں کرتا، مطلب آج آلو بنائے ہیں تو کل بھی آلو، پرسوں بھی، روزانہ ایک ہی چیز ہو تو وہ پھر دل ہی نہیں کرتا، دل اکتا جاتا ہے اس چیز سے۔ اس طرح اس غذا میں کچھ متوازن غذائی اجزاء بھی رہ جائیں گے جو کہ شامل نہیں ہوں گے اور جو جسم کے لیے درست نہیں ہوں گے۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے جو ہے خوراک کھانی چاہیے۔ بہت ہی اہم پوائنٹس جو ہے کہ خوراک کام کی نوعیت کے اعتبار سے کھانی چاہیے۔ مثلا ایک کھلاڑی کی جو خوراک ہوتی ہے ٹھوس اور زیادہ مقدار میں اس کو کھانی چاہیے، جبکہ ایک عام انسان جو ہے وہ نارمل خوراک اس کو کھانی چاہیے۔ مطلب ایک کھلاڑی کو کیوں زیادہ خوراک کھانی چاہیے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، گیمز کر رہا ہے، یعنی ہر وقت اس کی باڈی جو ہے وہ مشقت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کیلوریز کی تعداد جو ہے وہ بھی زیادہ چاہیے ایک عام آدمی کی نسبت۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر گھر میں اتنا کام کاج نہیں کر رہا، مطلب فارغ ہی رہتا ہے، تو اس کے جو خوراک ہے اس کی ایک کھلاڑی کی نسبت کم ہوگی۔ ایک کام نہ کرنے والے انسان کے لیے ٹھوس غذا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ خوراک کو ہضم نہیں کر سکے گا۔ اگر بیٹھے ہی رہنا ہے، صبح ناشتہ کیا اور بیٹھے رہے، دوپہر کو کھانا کھا لیا پھر بیٹھے رہے اور رات کھا کے پھر سو گئے، اس طرح جو ہے وہ بجائے ایک بیلنس ڈائٹ کے فائدہ پہنچانے کے خوراک جو ہے وہ نقصان پہنچائے گی کہ آپ بالکل کھاتے رہیں اور بیٹھے رہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے۔ تو بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کھاتے ہیں اس لحاظ سے کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کو کھانا کھانا چاہیے، یعنی کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کو غذا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پر ہے جسم کو قوت مہیا ہو۔ خوراک ایسی ہو جس سے جسم کو قوت اور طاقت ملے۔ روزمرہ کے کام کاج کی وجہ سے قوت اور توانائی زائل ہوتی ہے، جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل کپڑے دھوئے، صفائی کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کھانا بنایا، تو یہ روزمرہ کے آپ کے کام ہیں، اس میں ظاہر ہے کوئی کام کرتے تو توانائی جو ہے وہ خرچ ہوتی ہے، زائل ہوتی ہے، اس لیے جو ہے غذا اس کو ایسی استعمال کرنا چاہیے جس سے اس کمی کو پورا کیا جائے، وہ اچھے طریقے سے جسم کی نشو و نما ہو سکے، نئی بافتوں کے لیے ضروری ہو۔ روزمرہ کے کام کاج کے دوران انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسم کے اندر بافتیں جو ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہوتی ہیں، انسانی جسم سست اور بیکار دکھائی دیتا ہے، جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ بافتوں کی مرمت کرنا اور نئی بافتوں کی تعمیر کرنا خوراک کا ہی کام ہوتا ہے۔ کس کا کام ہے؟ نئی بافتوں کو جو ہے پرانی بافتوں کی جو ہے مرمت کرنا اور نئی بافتوں کو تعمیر کرنا کس کا کام ہے؟ خوراک کا کام ہے۔ اگر خوراک جو ہے وہ متوازن ہوگی تو بافتوں کی تعمیر اچھے طریقے سے ہوگی، اگر خوراک متوازن نہیں ہوگی تو بافتوں کی تعمیر اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ نمبر 7 پر ہے متوازن غذا جسم کے لیے نہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔ ہاں جی، غذا جو ہے وہ ملی جلی ہونی چاہیے، غذا ایسی ہونی چاہیے جو غذائیت سے بھرپور ہو، اس میں تمام غذائی اجزاء پائے جائیں، اگر کچھ اجزاء جو ہیں وہ رہ جائیں تو جسم کی نشو و نما دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکے گی، تمام غذائی اجزاء شامل ہوں۔ تمام غذائی اجزاء جو ہیں کون کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً 6 غذائی اجزاء ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، پانی ہے، نمک، وٹامنس اور فیٹس، ٹھیک ہے، یہ اس میں موجود ہوں۔ ہر اجزاء کی مناسب مقدار ہونی چاہیے، کسی بھی اجزاء کی کمی سے نشو و نما پر برا اثر پڑے گا، اس لیے غذا متوازن ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز رہنی نہیں چاہیے، تمام چیزیں غذا کا حصہ ہونی چاہیے۔ غذا زود ہضم ہونی چاہیے، غذا ایسی ہونی چاہیے جو زود ہضم ہو اور ٹھوس ہو۔ غذا اچھی کھائیں جو آپ آسانی کے ساتھ ہضم کر سکیں، اس لیے غذا نرم اور ہلکی ہو اور مکمل غذائیت سے بھرپور اور متوازن ہو۔ کلیئر؟ نمبر 10 پر ہے
خوراک جسمانی فضلات کے اخراج میں مدد دیتی ہے۔ متوازن غذا کے جیسے فضلات جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں کیونکہ خوراک جزو بدن بن جاتی ہے، اور دیگر غذا یا فضلات جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ اگر خوراک وقت پر کھائی جائے تو نظام ہضم بھی صحیح کام کرتا ہے، لہٰذا متوازن خوراک نظام ہضم کے ساتھ معاونت کر کے فضلات کو جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ خوراک جو ہے وہ قبض سے بھی بچاتی ہے۔ غذا جو ہے متوازن خوراک جو ہے وہ قبض میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی خوراک مناسب مقدار میں اگر استعمال کرتے ہیں تو ہم قبض جیسی موذی مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اگر اچھی خوراک استعمال نہ کی جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، قبض جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اچھی خوراک جو ہے اس سے قبض جیسی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 12 پر ہے کہ مناسب وقفہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صبح کھایا، پھر دوپہر کو کھا لیا، پھر شام کو کھا لیا، درمیان میں وقفے سے کھاتے رہے تو اس سے الٹا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا اس خوراک کا۔ خوراک مناسب وقفہ رکھ کر کھانا چاہیے۔ اگر آپ کھانے کے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو بدہضمی اور پیٹ کی کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی دوسری چیز کھانی ہو تو ضرور وقفہ رکھیں تاکہ پہلی خوراک کو پھر ہضم ہو سکے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خوراک کا معدے میں جو ہضم ہونے کا پروسیس ہے، میں نے آپ کو نظام ہضم میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا تھا، پھر بھی تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ریوائز کروا دیتی ہوں کہ خوراک جب آپ کھاتے ہیں تو خوراک معدے میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک رہتی ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے پیٹ بھر کے صبح کا ناشتہ کیا ہے تو 2.5 سے 3 گھنٹے کا گیپ آپ دیں، اس کے بعد اگلا کھانا آپ کھائیں۔ اس طرح اگر آپ نے کھانا کھا لیا پھر آپ نے کوئی دوسرا کھانا کھا لیا ہے، دوپہر کا کھانا جیسے ہوتا ہے وہ فوراً جلدی کھا لیتے ہیں، یعنی 2.5-3 گھنٹے سے پہلے وقفہ نہیں دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ نے پیزا، برگر، شاورما کچھ بھی آپ کھا لیتے ہیں تو یہ فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ مناسب وقفہ جو ہے وہ رکھ کر کھائیں، مطلب ایک چیز کھائیے فوراً اس کے اوپر سے کوئی چیز نہ کھائیں۔ کھانا مقررہ وقت پر کھائیں، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ بھی کہ کھانا ہمیشہ جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی کھانا چاہیے۔ جب صبح، دوپہر اور شام کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ایک وقت مقرر ہو اور کھانے میں متوازن غذا ہو۔ اگر آپ وقت کا تعین نہیں کرتے بلکہ وہ جس وقت کو کھانا مل گیا فوراً اسی وقت وہ جو ہے وہ کھا لیا تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس سے بدہضمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور بدہضمی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا خوراک کا مقررہ وقت جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں ایک مناسب گیپ ہونا چاہیے تاکہ وہ خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے جزو بدن بنے اور توانائی کا باعث بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی مقدار کا جب تعین کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس کا تعین کیا جائے۔ عمر یعنی کہ ایج کے لحاظ سے خوراک کا تعین کیا جائے۔ فار ایگزامپل اب آپ بچے کو لیتے ہیں یا ایک نوجوان شخص کو لیتے ہیں تو بچہ تو اگر نوجوان شخص کی جو خوراک ہے وہ صبح بھی ناشتہ کر رہا ہے، دوپہر بھی وہ کھانا کھاتا ہے، رات کو بھی کھاتا ہے، تو ایک بچہ تو اس طرح روٹیاں نہیں کھا سکتا۔ چھوٹا بچہ اگر 6 ماہ کے بچے سے ٹھوس غذا شروع ہو جاتی ہے نا تو اس عمر میں بچے کو آپ روٹی تو نہیں دے سکتے، یعنی اس کی عمر کے مطابق آپ نے ایسی غذا دینی ہے جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں۔ بچپن سے ہی بچوں کو آئرن والی غذائیں دینی چاہیے، جیسے کہ 6 ماہ کی عمر سے بچوں کو ٹھوس غذا جو ہے وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں تو اس میں ایسی غذائیں ان کو دیں جو آئرن سے بھرپور ہوں اور تمام غذائی اجزاء اس میں موجود ہوں۔ اب اگر بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بڑوں کو بھی تمام غذائی اجزاء والی خوراک دینی چاہیے، تبھی وہ بیلنس ڈائٹ کہلائے گی نا۔ تو اس لحاظ سے ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے غذا کا تعین کرنا چاہیے، اس کی مقدار کا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر جو پہلا ٹاپک وہ ایج ہی ہے، غذا کا تعین کرتے وقت عمر کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بوڑھوں کی نسبت نوجوانوں اور بچوں کو خوراک زیادہ مقدار میں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا بڑے بچوں کی 2, 3, 4 سال والے بچوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان بچوں کو یا بڑھتے ہوئے بچوں کو 13 سال سے پھر اوپر اور نوجوان جو ینگ نسل ہوتی ہے ان کو خوراک کی زیادہ مقدار ہوتی ہے بنسبت بوڑھوں کی۔
تاکہ ان کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو سکے۔ بوڑھوں کے لیے کیونکہ نرم غذا اور سادہ ہونی چاہیے، جبکہ نوجوانوں کے لیے زراعت سی ٹھوس اور مقدار میں زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کو نوٹ کر لیجیے گا۔ پھر ہے جنس کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں کے عضلات میں فرق ہوتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد چونکہ کام میں زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی خوراک جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عام عورت کی نسبت جو ہے وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، پیشہ کے لحاظ سے خوراک کے استعمال میں پیشہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ جسمانی مشقت کرنے والے اور کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو زیادہ اور متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کلرک کو ایک مزدور کی نسبت کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کلرک نے کیا کرنا ہے، بیٹھ کے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کام کر لے گا، جبکہ مزدور کیا کر رہا ہے، وہ بیچارہ چل پھر کر کام کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، یا کوئی کسی قسم کی بھی مزدوری اگر وہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ مزدوری ہی ہے، اور اس میں اس نے چل پھر کر ہی کام کرنا ہے، بیٹھ کر تو وہ کام نہیں کر سکتا نا، تو لہٰذا ایک مزدور کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کلرک کوئی بھی جو بیٹھ کر کام کرتا ہے اسے کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آب و ہوا اور موسم، مختلف علاقوں کا موسم آب و ہوا جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ زیادہ تر سرد علاقوں میں رہنے والے جو لوگوں کو درجہ حرارت جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا انہیں حرارت والی غذائیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، جبکہ گرم علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں کو ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے جیسے کہ ہم جن ایریاز میں رہتے ہیں یہاں تو خیر سرد اور گرم کا دونوں کا ہی موسم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرد علاقوں کے لوگوں کو چکناہٹ اور روغنیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ گرم علاقوں کے لوگوں کو پانی اور نمکیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب پسینہ وغیرہ آتا ہے تو اس سے ہماری باڈی سے بہت زیادہ نمکیات جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں، لہٰذا نمکیات جو ہیں ان کو ہماری باڈی میں شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مناسب وقفہ، کھانا مناسب وقفے کے بعد کھانا چاہیے۔ عام طور پر کھانے کو ہضم ہونے میں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کھانا 5-6 گھنٹے کے بعد کھایا جائے تاکہ خوراک صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے۔ معدے کو آرام دینے کے لیے بھی تقریباً مناسب وقفہ دینا چاہیے تاکہ خوراک صحیح طریقے سے جذب بدن بن سکے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم جو ہے اگر آپ کھانے میں وقفہ رکھتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے ضرور رکھیں، اور اگر آپ معدے کو بھی ساتھ ریسٹ دینا چاہ رہی ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ 5 یا 6 گھنٹے کے بعد اگلی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو پہلی خوراک کھائی ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے اور جذب بدن بن جائے۔ اگر آپ نے ایک خوراک کھائی ہے اس کے ساتھ ہی دوسری کھا لینے ہیں تو بجائے ہضم ہونے کے اور جذب بدن بن کے الٹا بیماریوں کا باعث بنے گی، بدہضمی ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، اس طرح کی بیماریوں کا سے دچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ہیضہ جیسی مہلک بیماری سے بھی جو ہے دچار ہونا پڑ سکتا ہے، جس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ جسم کو مد نظر رکھنا، خوراک کا تعین کرتے وقت جسم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً 2 بچے ہیں، ان کی عمریں 14 سال ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی جسامت ایک جیسی ہو، ایک چھوٹے قد کا جبکہ دوسرا لمبا اور موٹا ہو سکتا ہے، اس لیے لمبے اور موٹے کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو زیادہ خوراک دینی چاہیے۔ اگر ان دونوں کو ایک جیسی خوراک دیں گے تو خوراک کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جسم کو مد نظر رکھ کے خوراک کا تعین کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اتنی اچھی ہم نے یہاں پر آپ ایگزامپل بھی دے دی ہے کہ 2 بچے ہیں، ان کی عمریں بھی ایک جیسی ہیں، 14 سال ہیں یا 7 سال ہیں یا 8 سال ہیں، کوئی بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک سال کے بچوں کی جسامت بھی ایک جیسی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک چھوٹے قد کا ہو اور اسمارٹ بھی ہو، جبکہ دوسرا جو ہے وہ موٹا بھی ہو سکتا ہے اور لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو لمبا آدمی ہوگا یا لمبا بچہ ہوگا اس کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسے خوراک جو ہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر دونوں کو ایک جیسی خوراک دے دیں گے تو پھر تو اس طرح جو ہے وہ خوراک کی مقدار کا صحیح طرح جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا دونوں کو جو ہے ان کی جسامت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک جو ہے وہ دینی چاہیے۔
یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں تفصیل سے بتایا. اس کے بعد بیلنس ڈائٹ کی میں نے کوالٹیز آپ کو بتائیں ڈیٹیل کے ساتھ, اور پھر غذا کا تعین کرتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.